बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा में आज की अच्छी बात। एक गैबी असूल ये भी है कि जो चीज़ तकसीम करोगे फिर उसी की तुम्हारे पास फरावानी होगी, फिर चाहे वो खाना हो, रिस्क हो, इल्म हो, दौलत हो या आसानियाँ हो, तो कोशिश करनी चाहिए लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। प्रोग्राम जायज़ा में आज जिन खबरों पर डिस्कशन की जाएगी वो आपसे शेयर कर लेते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि भारत खित्ते में दहाइयों से दहशतगर्दी के फ़रोग़ का बाइस बना, जबकि मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की जाएगी। और इन टॉपिक्स पर डिस्कशन के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मोहतरम रेहान तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रेहान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार खालिद क़य्यूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। रेहान साहब, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब की जो स्टेटमेंट है वो भारत के हवाले से बड़ी अहम है, क्योंकि आप खुद एक सीनियर सहाफ़ी भी हैं, एंकर भी हैं, प्रोग्राम भी करते हैं, आपका अपने बड़ा ज़बरदस्त तज्ज़िया होता है। रेहान साहब, भारत की हम जब भी देखते हैं तो हमेशा जो एक चेहरा वो दिखाने की कोशिश कर रहा था वो उसका असल चेहरा नहीं होता, वो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। कनाडा में आप देख लें जिस तरीके से सिख को जो है वो कत्ल किया गया, उनकी जो शवाहिद भी मिले। इसी तरीके से मुसलमानों के ऊपर जो खुसूसन कश्मीर में जो मजालिम ढाए जा रहे एक अरसा तवील से, वो भी भारत का असल मकरू चेहरा है। देखिए, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो प्रोग्राम में मौजूद करने के लिए। एंड यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का यूएन जनरल असेंबली का जो दौरा है उसको आम हालात में या मामूली हालात के तनाजुर में नहीं देखा जा सकता। वैसे तो किसी भी निगरान हुकूमत का या निगरान वज़ीर आज़म का यूएन जनरल असेंबली जाना कोई इतनी ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट या लाइमलाइट की बात नहीं होती, बट पर्टिकुलरली एट दिस पॉइंट इन टाइम अगर 78th असेंबली से आप प्राइम मिनिस्टर का खिताब सुने तो आपको मालूम होता है कि उसके अंदर इलाकाई से लेकर आलमी सतह के इशूज़, हमारे लोकल इकोनॉमिक इशूज़ से लेकर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इशूज़ और फिर सिक्योरिटी इशूज़ और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को जिस तरह से उन्होंने हाईलाइट किया और एम्फेसिस रहा है, दैट इज़ वेरी पर्टिकुलर इन दिस टाइम। जहां तक आपने भारत की बात की है तो ये इसलिए भी गैर मामूली नौयत का मामला था कि एक तरफ तो जनरल असेंबली सेशन चल रहा था और दूसरी तरफ कनाडा के अंदर हाउस ऑफ कॉमन्स में जस्टिन ट्रूडो ने जो खिताब किया वो हमारे लिए बड़ा एक ब्रीदर बना, क्योंकि आपको याद होगा कि भारतीय मजालिम के ऊपर एक डोजियर हमने भी अक़वाम मुत्तहिदा में दिया था। हमारा भी एक स्टांस मौजूद है, स्टांस है, प्रिंसिपल पोजीशन है हमारी, हमारे बहुत सारे डोजियर्स वहां पर मौजूद हैं। बट व्हाट हैपेंड, लेकिन कनाडा जैसा मुल्क हाउस ऑफ कॉमन्स में खड़ा होकर जस्टिन ट्रूडो जैसा वजीर आजम जो G7 का एक बहुत प्रोमिनेंट मेंबर है, वो खड़ा होकर ये कहे कि भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ इसके अंदर मुलव्विस है कि हमारी सॉइल के ऊपर हमारे ही सिटीजन्स को कत्ल किया जा रहा है जी। तो अंदाजा कीजिए कि इससे हमारा स्टांस कितना मजबूत होता है। और वो जिसकी बात हम करते रहे कि भारत का ये असल चेहरा है, भारत कश्मीरियों पे जो मजालिम कर रहा है, तो क्योंकि भारत एक बड़ा मुल्क है, ऑब्वियसली उनके पास रिसोर्सेज भी ज़्यादा है, तो वो उसको तकवीत मिलती है कि ये भारत का हकीकत क्या है। देखिए, यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जस्टिन ट्रूडो का ये कह देना हमारी स्टांस को इसलिए स्ट्रॉन्ग करता है कि जैसे आपने कहा कि वो एक बड़ी मईशत है, भारत G20 समिट करता है, G7 में फॉल करता है जस्टिन ट्रूडो और कनाडा। हम कहाँ पे फॉल करते हैं, हम वीक ग्राउंड्स के ऊपर हैं एज फार एज इकोनॉमिक डोमेन इज कंसर्न, लेकिन वो हमारे स्टांस को इसलिए स्ट्रॉन्ग करता है कि इट एड्स टू द वेटेज कि जिस वक्त जस्टिन ट्रूडो ने ये कहा तो बड़ा इफेक्टिवली अमेरिका ने भी रिस्पॉन्ड किया, यूनाइटेड किंगडम ने भी रिस्पॉन्ड किया और फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह से यूएन जनरल असेंबली के अंदर उसी इशू को हाईलाइट किया और फिर कश्मीर की बात की, तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा इफेक्टिव था। और गैर मामूली हालात इस नौयत से हैं कि सिक्योरिटी, अगर आप उस तकरीर को उठा के देखें तो शुरू होती है यूक्रेन और रशिया के तनाजे से, कॉन्फ्लिक्ट से, और फिर बताते हैं कि कितना पिवटल रोल ये प्ले कर रहा है जो इस वक्त जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है और सिक्योरिटी सिचुएशन जो इस वक्त है। और ऑब्वियसली उस सिचुएशन से इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कश्मीर है, हमारे ईस्टर्न या वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी इशू है या फिर यूक्रेन और रशिया का सिक्योरिटी इशू है, अल्टीमेटली इट ब्रीड्स टू द मल्टी डायमेंशनल इशूज लाइक इकोनॉमिक इशू एक वन ऑफ द प्रोमिनेंट इशूज है जो इसी से जन्म लेता है। और उसके बाद कितने ब्यूटीफुली निटेड स्पीच के अंदर उन्होंने जो हमारे आलमी इश्यूज थे, सिक्योरिटी इश्यूज थे, उनको कनेक्ट कर दिया इकोनॉमिक इश्यूज के साथ। तो ऑब्वियसली कश्मीर इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट इश्यूज जिसको जो हल तलब है, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर बहुत सारी रेजोल्यूशंस इसके ऊपर मौजूद है। बट वी नीड टू लुक इनटू दिस कि इसके ऊपर ट्रूडो के बाद यूएस इस पे कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, यूके कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, आलमी बरादरी इसके ऊपर कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। एंड दिस इज द हाई टाइम। आप देखिए कि अगर उनकी एजेंसीज ये पता लगा लेती हैं कि इसके अंदर वाकई रॉ मुलव्विस है और उसके बाद रॉ के लोगों को बेदखल किया जाता है, वहां से सीनियर डिप्लोमेट्स को निकाला जाता है। हम बारहा ये बता चुके हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक्स होती हैं, हम बारहा ये बता चुके हैं कि ब्रीच ऑफ बॉर्डर्स होती है, हमारे ईस्टर्न बॉर्डर से किस तरह से दहशतगर्दी होती है, ना सिर्फ
کشمیر کے اندر تو ہو ہی رہی ہے, بلوچستان کے اندر جو پرولیفریشن ہے, جو کے پی کے اندر پرولیفریشن ہے دہشت گردوں کی, تو آبویسلی سب سے زیادہ ہم لوگ ہٹ ہوتے ہیں. اور ہم جاسوس بھی تو پکڑے گئے پاکستان. جی اور ہم خطے کی جس جگہ پر موجود ہیں وہ اکنامکلی بہت زیادہ وائبل سچویشن ہے. سی پیک کو جتنے بڑے پرابلمز ہیں, چائنا کے ساتھ ہمارا جو پرابلم بنا, آبویسلی اس کی وجہ سے ہمیں ہمارے سٹانس کو اس لیے توانا ایک آواز ملی یا اسٹرانگ ہوا کہ وہ ٹروڈو کہہ رہا تھا, کیونکہ وہ کینیڈین ہے, وہ کینیڈین پرائم منسٹر کہہ رہا تھا. دس از دا ہائی ٹائم کہ جس وقت اقوام متحدہ کو اس کے اوپر رسپونڈ کرنے کی ضرورت ہے. وی نیڈ ٹو لک کہ وہ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں, رادر دین کہ ہم لوگ قراردادیں منظور کریں, ہم لوگ ڈوزیئرز پیش کریں. بٹ یہ وہ وقت ہے کہ جس کے اوپر اب عالمی برادری بھی دیکھ رہی ہے کہ جو انٹرنیشنل نیشنز ہیں, یونائٹڈ نیشنز اور یو کے جیسی, وہ کس طرح سے اس کو رسپونڈ کرتے ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ سی پیک جو ہے وہ ایک, ہم جب سی پیک کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہ ایک گیم چینجر ہے. اوبویسلی اگر سی پیک پہ جس طرح اکنامک زونز ہیں وہ اس پر کام ہوتا ہے, وہاں سے لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے. پاکستان کے لیے تو یقیناً ایک وہ گیم چینجر ہے, اور وہ بھارت کو کسی صورت میں برداشت نہیں. اور آپ نے پھر دیکھا ہوگا کہ حالیہ جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں, اور خصوصاً ہماری فوج کو جو ہے وہ نشانہ ٹارگٹ بنایا جاتا ہے جانچ کے, تو یہ, اور اس کے پیچھے بھارت ملوث ہے. تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ پاکستانی موقف کی, کہ پاکستان جو ہمیشہ آواز بلند کرتا ہے پوری دنیا میں کہ بھارت جو ہے وہ دہشت گردی کی وجہ بنتا ہے پاکستان میں, اس کو تقویت ملے گی. بالکل. دیکھیں, میں ایک آن اے لائٹر نوٹ, وہ کہتے ہیں کہ کون عاشق خدا کی ذات کا ہے, سارا چکر معاشیات کا ہے. اٹس اباؤٹ اکانومی ناؤ. اگر آپ کی اکانومی اسٹرینتھنڈ نہیں ہے تو آپ کا سٹانس افیکٹو نہیں ہے. انفارچونیٹلی اس فرنٹ کے اوپر ہم ہمیشہ مار کھاتے رہے ہیں, اور آبویسلی ہمارا یہ جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے, یہ سیکیورٹی سچویشن ہے, ہماری اکنامک ویکنس کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور پڑتی رہی ہے. تو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ہمیں اپنی اکانومی کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اقوام عالم کے صف میں اکنامک جو نیشنز ہیں ان میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. جیسے بھی بہت سارے اسٹیٹمنٹس آ رہے تھے, G20 سمٹ انڈیا کے اندر ہوئی, پاکستان 20 کے اندر فال کیوں نہیں کرتا, وائی آر وی فالنگ ایٹ 42nd. تو آبویسلی اس ڈومین کے اندر بھی ہم تبھی اسٹرانگلی کام کر سکتے ہیں یا اسٹینڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ جب ہمارے ہاں سیکیورٹی سچویشن ٹھیک ہوگی. دیکھیے عمر اسلم صاحب, جو بات آپ نے بھارت کی ہمارے ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈر دونوں کے اوپر یہ ڈیول پرابلم ہے. ایسٹرن بارڈر کے اوپر تو براہ راست بھارت کے ساتھ ہمارا پالا پڑتا ہے, ویسٹرن بارڈر کے اوپر بالواسطہ پالا پڑتا ہے. ویسٹرن بارڈر پہ افغانستان کو ایشو کر کے, ٹی ٹی پی کو موبلائز کر کے, وہاں پر جس انداز میں ہمارے بارڈر سے انفلٹریشن ہوتی ہے دہشت گردوں کی, وہ ہمیں کتنا بیڈلی ہٹ کر رہا ہے. تو یہ دو دھاری تلوار ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں, اور یہ بہت بڑی وجہ ہے اور یہ بہت بڑا ہرڈل ہے ہماری جو اکنامک پیس ہے اس کو روکنے میں. اور بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ریحان صاحب کہ معاشی جنگ ہے. اب وہ اسلحہ ویپن وار نہیں, اب تو جو معاشی طور پہ مضبوط ہوگا وہ بازی لے جائے گا. آف کورس. دیکھیے 20 کے اندر اگر انڈیا فال کر رہا ہے تو اس میں ایک بہت بڑا ریزن یہ بھی ہے, انڈیا کس طرح اپنی سوائل سے, کس طرح اپنی را کو یوز کر کے, جاسوسوں کو یوز کر کے وہ اپنے رائیولز کے اگینسٹ ایک پورا نیٹ ورک کریٹ کرتا ہے, اور پھر اس کے ذریعے سے آپریٹ کر کے, یعنی ہوتا ہے نا یہ دو طریقے ہیں, یا تو آپ اپنا قد میں اضافہ کریں اپنے پوٹینشیل کی بیسس کے اوپر, یا پھر آپ دوسرے کے قد کو گھٹانے کی کوشش کریں انفیئر مینز یوز کر کے. تو انفیئر مینز یوز کر کے جس انداز میں ہمارے قد کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے یا ہماری اکنامک پیس کو سلو ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتا ہے, میرا خیال ہے کہ یہ بھی ارباب اختیار کی فکر پہ ایک دستک ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور ہم خالد قیوم صاحب جب بات کرتے ہیں, اب حقیقی طور پہ جو ہے وہ معاشی جنگ ہے. یہ بات تو بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ معاشی طور پہ پاکستان کو بہتر ہونا ہے. دیکھیے, اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت پاکستان کی سیاسی اور جو عسکری قیادت ہے اس کو اس کا جو معیشت کا جو معاملہ ہے اس پر جو ہے وہ ان کو اس حوالے سے ان کا فوکس جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل جو پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے تشکیل دی ہے پاکستان کی اکانومی کو مضبوط کرنے کے لیے, پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری لانے کے لیے, پاکستان میں زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے کے لیے, اور اس طرح جو تجارتی اور کاروباری جو معاملات ہیں ان کو بہتر بنانے کے لیے, برآمدات کو بہتر بنانے کے لیے, وہ بھی اسی تناظر میں جو ریحان طارق صاحب جو بات کر رہے تھے, اسی تناظر میں یہ معیشت کو بہتر بنانے کے لیے یہ بڑے فیصلے کیے گئے ہیں. اور اس کونسل کو جو ہے وہ قانونی تحفظ جو ہے وہ بھی دیا گیا ہے, جس کے تحت فیصلہ کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان کی معیشت کو جو ہے, اگر پاکستان کو مضبوط کرنا ہے تو معیشت کو مضبوط کرنا ہوگا. اور عمر صاحب آئندہ 5 سالوں کے دوران جو ہے اس سے
پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں ان کو 100 ارب ڈالر تک جو ہے اس کے تحت بڑھانے کا منصوبہ ہے. اور جب تک ہم معاشی طور پہ مضبوط نہیں ہوں گے خالد صاحب، ہمارا دفاع مضبوط نہیں ہوگا. پاکستان کے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے، پائیدار بنانے کے لیے جو ہے پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنا ہوگا، اور پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے ملک کے اندر جو ہے وہ استحکام کی ضرورت ہے، سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، اور جس کے نتیجے میں معاشی استحکام جو ہے وہ پھر آئے گا. اور دوسرا جو بات ہو رہی تھی، ہمارے جو نگران وزیر اعظم ہیں جناب انوار الحق کاکڑ صاحب، ان کا بطور نگران وزیر اعظم جو ہے پاکستان کے کسی پہلے یہ وزیر اعظم ہیں جن کا UN کی جنرل اسمبلی سے جنہوں نے خطاب کیا. اور اس کے ساتھ پاکستان کا جو کیس ہے کشمیر کے حوالے سے، اس ریجن کے اندر، اس خطے کے اندر امن کے حوالے سے، علاقائی تنازعات کے حوالے سے اور بین الاقوامی تنازعات کے حوالے سے بڑے زوردار طریقے سے وزیر اعظم نے پاکستان کا جو کیس ہے اس کو پیش کیا ہے. اور اس میں دیکھیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بھارت جو ہے وہ اس خطے کے اندر دہشت گردی میں ملوث رہا ہے، بلوچستان کے اندر دہشت گردی میں ملوث رہا ہے، کشمیر کے اندر دہشت گردی میں ملوث رہا ہے، اور بھارت کے اندر جو اقلیتیں ہیں دیگر ممالک میں بھی اور لیکن اب جو واقعہ ہوا ہے ہردیپ سنگھ کا، جو کینیڈا کے اندر جو معاملہ ہوا ہے، قتل ہوا ہے، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے سامنے بھارتی دہشت گردی جو ہے وہ آشکار ہوئی ہے. اور جو G20 کانفرنس کی ہے بھارت نے، اس کانفرنس میں بھی اس معاملے کو اٹھایا گیا تھا. اور یہ صرف کینیڈا کا اپنی سطح پر یہ سارا جو ہے انویسٹیگیشن نہیں تھی، بلکہ کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور برطانیہ، ان کا جو انٹیلیجنس الائنس ہے آج جس کو 5 آئیز ہم کہتے ہیں، اس الائنس میں یہ ساری اس حوالے سے جو انفارمیشن تھی وہ شیئر ہو چکی تھی. اسی وجہ سے ان تمام ممالک کی قیادت نے بھارت میں G20 کے اجلاس میں بھی بھارتی وزیر اعظم کے سامنے یہ معاملہ اٹھایا. بالکل ٹھیک ہے. اور ریحان صاحب، اب جب ہم بات کرتے ہیں، یہ بات تو ایک حقیقت ہے کہ اب معاشی جنگ ہے، جو ملک معاشی طور پر جتنا مضبوط ہوگا وہ اتنا ہی آگے بھی جائے گا، اس کی آواز بھی جو ہے وہ اتنی توانا ہوگی اور لوگ سنیں گے. SIFC کو کیسے دیکھتے ہیں جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنائی ہے؟ دیکھیں عمر اسلم صاحب، یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے، خاص طور پہ ہماری عسکری حکام کی طرف سے بھی. اور میرا خیال ہے کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم اگر ہم دیکھیں تو ہمیں وی نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی کہ ہوا کیا ہے ہماری اکانومی کے ساتھ. ہماری اکانومی پہ ہمیشہ پولیٹیکل نیریٹو بنتے رہے ہیں. چارٹر آف اکانومی کی بات ہوتی ہے، بہت خوبصورت نعرہ لگتا ہے، بٹ میرا سادہ سا سوال یہ ہوتا ہے، اگر چارٹر آف اکانومی ہو جائے گا تو پھر ہمارے سیاستدانوں کے پاس بنانے کے لیے پولیٹیکل نیریٹو ہوگا کیا؟ یعنی ہمارے جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا تو انتخابی بیانیہ اس کے اوپر ہوتا ہے کہ ہماری گئی ہوئی حکومت نے ہماری معیشت کو کنگال کر دیا، GDP ہم اتنا چھوڑ کے گئے تھے، اب GDP یہاں ہے، گروتھ ریٹ یہ ہے، انفلیشنری پریشر اتنا ہے. وقت کی ضرورت بن گئی نا، جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ اب اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم اور ہمارے حالات دیکھیں نا، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر تمام تر پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو بھی بڑا سیریسلی رسپونڈ کرنا پڑے گا. مطلب یہ ایک ایسا انیشیٹو ہے کہ جس انیشیٹو کو یوز کرتے ہوئے کوئرسو فورس بھی استعمال ہو رہی ہے. آپ دیکھیے جو افغان بارڈر پہ ایک تو ہم دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں پریکٹیکلی، کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے کہ ہمارے ڈالر سمگل ہو جاتے ہیں؟ ایسا ملک جو ڈالر ڈرائیڈ ہے آلریڈی، جہاں پہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہے؟ ڈالرز کمنگ ان اینڈ ڈالرز گوئنگ آؤٹ. ڈالرز آر آلریڈی گوئنگ آؤٹ آف دا سسٹم. تو یہ بہت بڑی دہشت، یہ ہمارے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے کہ ہمارے ملک سے ڈالرز کو اس طرح افغانستان غیر قانونی انداز میں سمگل کر دیا جائے. اور آج ہماری تجزیہ کار بیٹھ کے یہ کمپیریٹیو انالیسس ڈرا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ ڈالر اتنے کا اور پاکستان میں اتنے کا ہے، وہاں پہ پیٹرول کی قیمت یہ اور پاکستان میں اتنی ہے. بھئی کیوں ہے؟ وی ریئلی نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی دیٹ. وہ ہم نے کیا ہے. اور آج جب سمگلرز کو پکڑا جا رہا ہے، گھیرا تنگ ہو رہا ہے، کوئرسو فورس استعمال ہو رہی ہے، تو الٹیمیٹلی روپی کے اوپر جو پریشر تھا وہ ایز ڈاؤن ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، 290 کے قریب اب ڈالر اس وقت آ گئے. یہ ایک انٹر بینک میں 290 سے بھی نیچے ہے، 289 انٹر بینک میں ڈالر کم ہوا. اوپن مارکیٹ کے اندر آپ دیکھیں، ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ اوپن مارکیٹ کے اندر ایک وقت پہ ڈالر کی قیمت کم ہو گئی، انٹر بینک کے اندر ڈالر کی قیمت زیادہ تھی. آپ یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو کچھ ہو رہا تھا فیبریکیٹڈ تھا.
یہ मैनिपुलेटेड था, ये मसनूई था और इससे माफियाज फायदा उठा रहे थे। क्या बैंक होर्डिंग नहीं कर रहे थे? क्या बैंक्स का इसमें रोल नहीं था? फिर वो लोग जो एक्सचेंज कंपनीज हैं क्या वो नहीं कर रही थी? ये रुपी और डॉलर पैरिटी जो है ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे सिस्टम के अंदर। हमने तो अपनी इंपोर्ट को कटेल किया, इंपोर्ट को इसलिए कटेल किया कि डॉलर्स बाहर ना जाए और इंपोर्ट को कटेल करके हमने मईशत का पहिया बैठा दिया। मतलब पॉलिटिकली जो डिसीजंस हुए हैं हमें उसे भी रेक्टिफाई करने की जरूरत है। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि जो SIFC है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा कि जिसके ऊपर तमाम तर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स बैठ के एटलीस्ट एक कंसेंसस डेवलप करेंगे। आप उसको चार्टर ऑफ इकोनॉमी कहें, आप उसको जो मर्जी चार्टर कहते हैं, आपको नाम अच्छा नहीं लगता आप नाम अपनी मर्जी का रख दें। नीड ऑफ एन आर भी है, अब वक्त की जरूरत हो चुकी है, अब कितना हमने बर्दाश्त करना है, इकोनॉमी के हमारे हालात वैसे ही बड़े मिजरेबल हो चुके हैं। और देखें जिन सेक्टर्स को हाईलाइट किया गया है वो एग्रीकल्चर है, वो माइनिंग है, ये वो सेक्टर्स हैं जिन पे कभी तवज्जो नहीं दी गई। हम उन सेक्टर्स पे हमेशा तवज्जो देते रहे कि जिन सेक्टर्स में हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। देखिए IPPs का इशू क्या है, आज इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस है, जिस वक्त ये क्राइसिस जन्म लेता है उस वक्त हम IPPs की बात करते हैं। फिर हमें याद आता है IPPs के साथ मुआहदे किसने किए थे, फिर हमें याद आता है IPPs कौन है, फिर हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि IPPs तो वही है जो हुकूमतों में बैठे हुए होते हैं, हर सरकार में आते हैं इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, हर एक का अपना फॉसिल का प्लांट होता है और वही बैठ के ये कह रहा होता है कि हम 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी ऐसी देंगे कि जिसके अंदर एनर्जी मिक्स ऐसा होगा कि विंड से इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होगी, सोलर से इतनी प्रोड्यूस हो रही होगी, हाइडल का उसमें इतना चंक होता है। बाद में पता चलता है जो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था असल में इसके अपने प्लांट्स बहुत ज्यादा है जो फर्नेस ऑयल पे चलते हैं, फॉसिल पे चलते हैं। तो भाई वो बैठ के बाय 2030 कैसे रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी को कामयाब बना लेगा। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है सर, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जब तक हम इसको नहीं छोड़ेंगे, दो रंगी छोड़ के एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। क्या SIFC पे क्या कहेंगे? देखिए मैं आपको बताऊं कि SIFC दरअसल पाकिस्तान की जो मीशत है उसकी बहाली का मंसूबा जो है इस अदारे ने पेश किया है सही। और उसमें अब बड़ा वाज़े तौर पर इसमें कामयाबी जो है वो नज़र आ रही है। आप जानते हैं कि SIFC का जो मंसूबाजात हैं उनके तहत जो है वो पाकिस्तान में आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर गैर मुल्की सरमायाकारी आने वाली, और अब तो 25 अरब डॉलर की जो सरमायाकारी है वो बरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब की तरफ से कमिटमेंट की जा चुकी है। इसी तरह 25 अरब डॉलर की जो है वो UAE की तरफ से पाकिस्तान में इन 4 शोबाजात जिनकी निशानदेही रियान तारक साहब ने की है वो करने पर आमादा हैं। और इसी तरह कोशिश की जा रही है कि कतर, बहरीन और दीगर जो खलीजी ममालिक हैं उनसे भी पाकिस्तान सरमायाकारी लाने की जो कोशिश है वो की जाए। और देखिए कि इससे यकीनन पाकिस्तान के अंदर जो रोजगार के मौके हैं वो पैदा होंगे। और ख़ास तौर पर मैं आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा जो फोकस है इसमें नज़र आ रहा है वो हमें एग्रीकल्चर के अंदर आ रहा है। और एग्रीकल्चर बदकिस्मती से पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त जो ज़र मुबादला के ज़खायर पर जो सबसे बड़ा दबाव है वो 2 सेक्टर्स के अंदर, एक ऑयल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और पेट्रोलियम की इंपोर्ट और दूसरी ग़िज़ाई अजनास। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और इसी पे जो है वो फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद क़य्यूम साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो अल्लामा शफात रसूल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, रबीउल अव्वल के हवाले से हम बात करेंगे। माह रबीउल अव्वल की मुबारक सातें, मोहब्बत, अमन और सलामती की बात। सीरत तैयबा के गोशों से मिलेगी रहनुमाई, नात ख्वाह करेंगे सरकार की मदा सराय। उलमा की गुफ्तगू महफिल को बनाएगी नूरानी, नौजवान मुकर्रर करेंगे शोला बयानी। पाकिस्तान टेलीविजन की खुसूसी नशरियात रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक सिर्फ PTV हो।
اقرأ باسم ربك الذي خلق. ربیع الاول کا دن بہت سی سعادتیں برکتیں اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے. دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم. ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم درک کر رہے ہیں اس ماہ مبارک کو کہ جس کا موضوع ولادت رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. میرا ہر سانس ان کی آیتوں کے ساتھ چلتا ہے. ویلکم بیک. علامہ شفاعت رسول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے ماہ ربیع الاول ہے، یہ وہ مہینہ ہے جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور بے شک انہی کے لیے یہ دنیا بنی ہے. بڑا عقیدت و احترام کے ساتھ جو ہے وہ ہر مسلمان اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے حضور سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان ہے. بالکل. اور آپ پر ایمان لانے والوں میں دو قسم کی اقسام ہیں. ایک وہ کہ جو ایمان میں ہر وقت رہتے ہیں، یعنی جن کا ایمان اضطراری ہے، اور دوسرے وہ ہیں جن کا ایمان اختیاری ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے. بالکل. تو تسبیح وہی کرتا ہے جو صاحب ایمان ہوتا ہے. جی. گویا انسان کے علاوہ، جن کے علاوہ جتنی اللہ کی مخلوق ہے وہ سب صاحب ایمان ہے. رب کی معرفت رکھتی ہے، رب کی پہچان رکھتی ہے، رب کو جانتی ہے. اور انسان اور جن، رب العالمین نے ان دو مخلوق کو یہ اختیار دیا کہ اگر آپ کا دل چاہے تو ایمان لاؤ، اور اگر دل نہ چاہے تو ایمان نہ لاؤ. جس طرح قرآن پاک میں رب العالمین نے فرمایا قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. حق اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اپنے انبیاء اور رسل کے ذریعے واضح فرما دیا ہے. اب جس کا دل چاہے حق کو قبول کر لے، جس کا دل چاہے حق کو نہ قبول کرے، لیکن جو راستہ تم اختیار کرو گے اس کے مطابق نتیجہ پاؤ گے، سزا و جزا. اب یہاں پر جو آپ نے سوال کیا، یہ چھوٹی سی تمہید اس سوال کے جواب کے لیے میں نے باندھی ہے کہ ایمان دار، صاحب ایمان اللہ کے ساری مخلوق ہے. جی. انسان اور جن، ان کا ایمان اختیار کے ساتھ ہے. اب ایمان ہے کیا، اس کے بارے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے تو میرے آقا نے فرمایا عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں، لیکن آپ سے زیادہ میں اپنی جان سے پیار کرتا ہوں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم صاحب ایمان نہیں، فرمایا کہ اے عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو اسی وقت سیدنا عمر فاروق نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نقطے کی وضاحت آج آپ نے فرمائی ہے تو میں آپ کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ ساری کائنات یہاں تک کہ میری ذات سے بھی بڑھ کر مجھے آپ سے پیار ہے.
تو اس وقت میرے آقا نے فرمایا الان تما ایمانو کا یا عمر، اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا۔ گویا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایمان ہے، ایمان ہے۔ پھر اب آپ دیکھیے اس میں صرف عام انسان شامل نہیں ہے۔ آپ سورۃ آل عمران کی آیت پڑھیے جس میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بلایا اور انبیاء کرام سے میثاق لیا اور فرمایا کہ میں تمہیں کتاب دے رہا ہوں، تمہیں حکمت دے رہا ہوں، تمہیں نبوت و رسالت دے رہا ہوں، مگر اس کے لیے شرط ہے۔ انبیاء نے پوچھا باری تعالیٰ اس کے لیے کیا شرط ہے؟ فرمایا کہ اگر تم نبوت و رسالت پر قائم اور باقی رہنا چاہتے ہو تو شرط یہ ہے کہ تم میرے نبی پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے۔ لیکن اس سے پہلے قرآن پاک میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے ثم جاءکم رسول، کہ وہ رسول جو جس پر تم نے ایمان لانا ہے، جس کی مدد کرنی ہے، وہ تمہارے بعد آئے گا۔ تو انبیاء کرام کہنے کہ اللہ شرط اتنی بڑی کہ ایمان بھی لانا ہے اور مدد بھی کرنی ہے، اور وہ نبی آئے گا بھی ہمارے بعد، جب ہم جا چکے ہوں گے تو ہم اس پر کیسے ایمان لائیں گے؟ تو رب العالمین نے فرمایا اس پر ایمان یہ ہے کہ تم اپنی امت میں بیٹھ کے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، ان کی آمد کا تذکرہ کرنا اور اپنی امت کو ان کے بارے میں باخبر کرنا، یہ ان پر ایمان بھی ہوگا اور ان کی مدد بھی ہوگی۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ اور یہ جو شب معراج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو امامت فرمائی، یہ در حقیقت اس بات کا اعلان تھا، دیکھ لو کہ یہ سارے نبی جو ہیں ان پر بھی شرط ہے جو آپ نے بات کی ایمان اور محبت کی، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام پر بھی ایمان اور محبت کی شرط لگائی۔ اور وہ واقعہ جو کوہ طور پر ہوا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کیا، تو آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان سنتا ہے تو پھر دیکھنے کی تمنا پیدا ہوتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا، ارینی انظر الیک، مجھے اپنا دیدار تو کرا۔ فرمایا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھ سے پہلے اس طرح بلا واسطہ کسی نے تجھ سے گفتگو کی ہے؟ اللہ نے فرمایا نہیں، بواسطہ جبرائیل میں گفتگو کرتا تھا، تم پہلے نبی ہو کہ میں نے تم سے بلا واسطہ گفتگو کی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کیا میرے بعد یا میرے سے پہلے کسی کا آپ نے دیدار کرایا؟ تو اللہ نے فرمایا کسی کو دیدار نہیں کرایا۔ فرمایا ہاں تیرے بعد ایک نبی آنے والا ہے کہ جس کو میں اپنا دیدار کراؤں گا۔ تو اب اس موقع پر دو جملے ہیں بڑے ایمان افروز ہیں، کیونکہ آپ نے بات ہی محبت سے شروع کی ہے اور اسلام ہے ہی محبت کا دین، محبت کا نام ہے، قرآن محبت کا نام ہے، سیرت مصطفیٰ محبت کا نام ہے، حضور کی ولادت محبت کا نام ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ پوچھا تو اللہ نے فرمایا ہاں تیرے بعد ایک آئے گا جو مجھے دیکھے گا اور میں اسے دیکھوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اس کا تعارف کیا ہے؟ فرمایا کہ میں عربی الفاظ کو چھوڑ کے ترجمے کی طرف آتا ہوں تاکہ ہم زیادہ بات کر سکیں۔ فرمایا کہ موسیٰ اگر میں اسے پیدا نہ کرتا تو میں انبیاء نہ پیدا کرتا، میں رسول پیدا نہ کرتا، میں کتابیں نہ بیچتا، میں لیل و نہار پیدا نہ کرتا، میں صبح و شام پیدا نہ کرتا، میں بحر و بر پیدا نہ کرتا، جنت و دوزخ پیدا نہ کرتا، ملائکہ غلمان حور پیدا نہ کرتا۔ اور پھر بات کرتے کرتے یہاں رب تک رب العالمین نے فرمایا لولاک لما، اگر میں اسے پیدا نہ کرتا تو میں تجھے پیدا نہ کرتا۔ اور آخری جملہ آپ دیکھیے لولاک لما اظہرت الربوبیہ، اے موسیٰ اگر میں اس حبیب کو پیدا نہ کرتا تو میں اپنا رب ہونا بھی کسی پر ظاہر نہ کرتا۔ کیا بات، بالکل بالکل بڑی خوبصورت بات کی، اسی پر بات کریں گے ریحان طارق صاحب سے، لیکن وقت اور ایک بریک کا۔ ربیع الاول کا دن بہت سی سعادتیں برکتیں اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم درک کر رہے ہیں اس ماہ مبارک کو کہ جس کا موضوع ولادت رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔
میرا ہر سانس ان کی آیتوں کے ساتھ چلتا ہے. جہاں بھی ارشاد فرماتا ہے تو ظاہر ہے کہ خالق کا کلام ہے تو پھر اس کا وصف اپنا ہی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شام و سحر دیکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اوقات کی تقسیم دیکھیے. نبی علیہ السلام مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. آپ کو ایسے نظر آئے گا جیسے پھولوں میں گلاب ہوتا ہے اور ستاروں میں مہتاب ہوتا ہے. ویلکم بیک. ریحان صاحب، بالکل بہت خوبصورت انداز میں علامہ صاحب نے بات کی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ربیع الاول میں تو خصوصاً ہم دیکھتے ہیں محافل میلاد کا انعقاد کیا جا رہا ہوتا ہے. ہر شخص اپنی استطاعت سے بڑھ کر، مطابق نہیں بلکہ بڑھ کر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. علامہ صاحب نے تو ایمان تازہ کر دیا، اتنی ایمان افروز گفتگو کی. اور جو فرما رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں نا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. یعنی ان سے محبت ایمان کا حصہ نہیں ہے بلکہ عین ایمان ہے. اور پھر جو فرمایا تجلی نور کی موسیٰ کرے اور طور جل جائے جب تصور الفت ہے کرے کوئی بھرے کوئی. تو مجھے یاد آ رہا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری. یعنی یوسف کا حسن ایک طرف، دم عیسیٰ، عیسیٰ کا مردوں کو زندہ کرنا ایک طرف، ید بیزاداری حضرت موسیٰ کا جو عصا تھا اس کا معجزہ ایک طرف، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری. یعنی تمام کی خوبی آپ اکٹھی کر لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف ہے اور باقی سب ایک طرف ہے. سیرت مطہرہ کا جہاں تک ذکر ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے وہ کہ جو اپنی خود سرشت ان کی ہو، یعنی جس میں وہ خود اپنے کردار کی اس میں لگے ہوئے ہوں، معماری کے اندر لگے ہوں. بلکہ آپ کی ہستی تو ایک ایسی ہستی ہے جو اجتماعی تحریک کی روح رواں تھی. وہ ایک انسان کی نہیں بلکہ انسان ساز کی روداد ہے. وہ عالم نو کے معماروں کے کارنامے اپنے اندر لیے ہوئے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت عمر بھائی وہ سیرت ہے جو غار حرا سے لے کر غار ثور تک، حرم کعبہ سے لے کر طائف کے بازاروں تک، امہات المومنین کے حجروں سے لے کر میدان ہائے جنگ تک چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے. اور اس کے نقوش بے شمار افراد کی کتاب حیات کے اوراق کی زینت ہیں. تو جو گفتگو آپ نے کی اور جو موضوع آپ نے جس کا انتخاب آج کیا ہے، ہماری دعا ہے علامہ صاحب کے سامنے تو یہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے کہ ہماری زندگیوں میں وہ سیرت اتر آئے. اور اس ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے، اس کی وساطت سے ہم سب کا ایمان اسی طرح سے اور سال کے 12 مہینے یوں ہی تازہ رہے جیسے آج ہے. بالکل درست کہہ رہے ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں ان کی جب ہم پڑھتے ہیں ان کے بارے میں تو انہیں اپنی امت کی کتنی فکر تھی. بے شک اپنی امت کی بخشش کے لیے ربی امتی جس طرح وہ غار حرا کے اندر جا کے دعائیں گڑ گڑا کر کیا کرتے تھے اور امت کی بخشش کے لیے دعا کرتے رہے. اور اماں خدیجہ بھی جو ہے ان سے بھی یہ راوی ہے نا، وہ بتاتی ہیں کہ کس طرح سے ان کے سینے میں درد تھا امت کا، اور جاتے جاتے بھی اپنی امت کی بات کرتے رہے اور امت کے لیے ہی انہوں نے جو کچھ کیا. دیکھیں جس وقت ابھی بات ہو رہی تھی معراج کے واقعے کی کہ جس وقت وہ معراج پہ گئے تو اس وقت جو نمازوں کا تحفہ ملا تھا تو اس کے بعد کرتے کرتے جو آج 5 نمازیں رہ گئی وہ بھی 50 سے 5 رہ گئی تو وہ بھی امت کا فکر تھی کہ یہ کریں گے کیسے، یہ پڑھیں گے کیسے. تو ظاہر ہے آج ہمیں فکر اس چیز کی کرنی چاہیے کہ وہ نبی جس کو ہماری بہت زیادہ فکر تھی آج ہم اس کی کتنی فکر، یعنی اس کے کہے ہوئے کی کتنی فکر کر رہا ہے، سیرت مطہرہ پہ کتنا عمل کر رہا ہے. بالکل درست بات. اور اگر وہ شخصیت مطلب ان کا ذرا سا عکس بھی ہماری زندگیوں کے اندر آ جائے تو یہ کافی ہے. بڑی خوبصورت بات انہوں نے بھی کیا. علامہ صاحب ہم جب بات کرتے ہیں ان کی رحمت کی بات کرتے ہیں، رحمت للعالمین، اور ہم جب ان کو دیکھتے ہیں کہ آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، دعا بھی کرتے تھے تو امت کے لیے کرتے. انہوں نے چند شعر پڑھے تو میرے بھی دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں بھی
ان کی بات کو مکمل کرنے کے لیے ایک شعر کا حصہ ڈال دیں۔ پلیز۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو آقا تیرا نام ہو کر رہ گئی۔ اور رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو برہان فرمایا ہے، تو برہان کا معنی ہوتا ہے معجزہ۔ اس پر علماء نے فرمایا کہ باقی سارے نبی معجزہ لے کر آئے، جس طرح ریحام صاحب نے ابھی گفتگو میں کہا کہ ید حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری، یعنی سارے انبیاء کے معجزات کو اگر اکٹھا کیا جائے تو ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مجسم تیار ہو جاتا ہے۔ اس پر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں نے ہر نبی کو معجزہ دے کر بھیجا۔ یہ ذہن میں رکھیے کوئی نبی بغیر معجزے کے نہیں آتا، کیونکہ انہوں نے دعویٰ کرنا ہوتا ہے اتنا بڑا، اور جس کا ثبوت نہ تو رب سامنے آ کے دیتا ہے اور نہ جبرائیل سامنے آ کے بتاتا ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ نبی خود دعویٰ کرتا ہے، خود ہی اسی کو ثابت کرنا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ معجزات دے کر بھیجتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی تو حضرت جبرائیل نے پوچھا کہ تیرے پیارے حبیب کو کتنے معجزے دینے ہیں؟ فرمایا انہیں معجزہ دینا نہیں ہے، انہیں معجزہ بنا کر بھیجنا ہے، معجزہ بنا کے بھیجنا ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کے بال مبارک سے لے کر پاؤں کے ناخن تک آپ کے جسم کا انگ انگ جو تھا وہ معجزہ تھا۔ وہ معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات تھے معجزات سامنے ظاہر ہوتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا سے تشریف لے کے رب نے ایک ابدی معجزہ ہمیں دیا جسے قرآن کہتے ہیں۔ میں قرآن کے بارے میں ایک بات کر دوں، حضور کی سیرت کے حوالے سے بھی آج کل پھر ایک ایشو اٹھا ہوا ہے قرآن پاک کی بے حرمتی کا، کچھ دن پہلے پھر ہوا ہے ہالینڈ میں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اتنی سمجھدار اپنے آپ کو قوم کہنے والے، انسانی حقوق کا اتنا تحفظ کرنے والے، اور یہ انہی ممالک میں ہوتا ہے، یہ پھر انہی ممالک میں پھر وہ پڑھے لکھے لوگوں کو جاہل تو نہیں ہیں۔ میں ایک دفعہ امریکہ میں گیا تو اس سے پہلے میرا یہ کانسیپٹ تھا کہ تعصب جو ہے وہ جہالت سے پیدا ہوتا ہے، لیکن میں نے جب امریکہ میں جا کے ان میں تعصب دیکھا تو میرا ویو بدل گیا۔ میں نے کہا یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، چلو ہمارے یہاں تو کہتے ہیں یہ جہالت سے تعصب پیدا ہوتا ہے۔ تعصب جہالت سے نہیں پیدا ہوتا، تعصب پیدا کیا جاتا ہے، اور وہ ہر مذہب کے جو لیڈر ہوتے ہیں وہ پیدا کرتے ہیں۔ اگر مذہب کے ترجمان اور مذہب کے جو شخصیات ہیں، جو قائد ہیں یا سربراہ ہیں یا مذہب کے نمائندگان ہیں، اگر وہ اپنے رویوں میں کچھ بہتری پیدا کر لیں تو مذہبی بنیادوں پر تعصب ختم ہو جائے گا۔ اچھا، اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ حضرت بلال پر تشدد ہوا، انگاروں پر گھسیٹا، یعنی یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تو آپ پر اوج رکھ دی گئی، اور سامنے کافر بیٹھ کے ہنستے تھے جب حضور سر سجدے میں رکھ کے اس اوج کی تکلیف، بوجھ سے تکلیف محسوس کر رہے تھے، ہنستے تھے، کہہ کے لگاتے تھے۔ حضرت خاتون جنت سیدہ کائنات چھوٹی سی تھی اس وقت، آئی، انہوں نے اپنے ننھے ہاتھوں سے اس بوجھ کو ہٹایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھے۔ جب حضور اٹھ کے بیٹھے تو سیدہ نے منہ سے نا کچھ ان کے لیے جسے کہتے ہیں بد دعا کی، تو آپ نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، فرمایا بیٹا آپ نے آمین کہنا ہے، بات میں کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ اٹھا کے دعا شروع کی تو فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ ان کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، اگر یہ مجھے جان جائیں تو میرے ساتھ ایسا رویہ نہ کریں۔ تو اس موقع پر اتنا تشدد ہوا، اتنا تشدد ہوا، تو اس پر قرآن اترا۔ قرآن نے کہا کہ تم میرے حبیب پر، اس کے ساتھیوں پر تشدد کیوں کرتے ہو؟ تم قرآن اس نے تمہارے سامنے پیش کیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس جیسی کتاب بنا کر لے آؤ۔ اگر تم اس جیسی کتاب بنا کر لے آؤ گے تو ہم مان لیں گے کہ یہ بھی اپنی طرف سے کتاب بنا کے پیش کر رہا ہے، اور اگر تم اتنے فصحا بلغا ہو کر، شعراء ہو کر کتاب نہیں بنا سکو گے قرآن جیسی، تو پھر مان لو کہ یہ جو کچھ بول رہا ہے یہ اپنی طرف سے نہیں بولتا، اللہ کی طرف سے بولتا ہے۔ پھر یہ جو چیلنج تھا 10 سال گونجتا رہا وادی مکہ میں، لیکن جواب نہیں دے سکے۔ پھر قرآن نے اس چیلنج کو مختصر کیا، فرمایا فاتو بعشر سور مثلہ، تم کہتے ہو نا کہ یہ اپنی طرف سے من گھڑ نعوذ باللہ قرآن بنا لیتا ہے، تو تم اس جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ 10 صورتوں میں بھی 3 سال گزر گئے، نہیں بنا کے لا سکے۔ پھر رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ تم فاتو بصورت من مثلہ، اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ، اور بڑی صورتوں میں سورہ بقرہ ہے، اور چھوٹی صورتوں میں سورۃ الکوثر اور سورۃ العصر ہے، ایک صورت بنا کے نہیں لائے۔ پھر رب العالمین نے فرمایا کہ چلو صورت کا بھی مطالبہ ہم اٹھا لیتے ہیں، تم قرآن جیسی ایک آیت بنا کے لے آؤ، ایک آدمی بنا کر نہیں لائے۔ میں آج بھی اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میلاد النبی کے اس موقع پر اور اس جشن کے ماحول میں ان لوگوں کو یہ قرآن کا پیغام دینا چاہتا ہوں
کہ قرآن نے تو 14 صدیوں پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر تم اس کی حقانیت پر شک کرتے ہو اور میرے نبی کی نبوت اور رسالت پر تمہیں شک ہے، تذبذب ہے، تو لڑائیاں جنگ کرنے کی بجائے تم یہ راستہ اختیار کرو کہ قرآن جیسی کتاب بنا کر لے آؤ، قرآن جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، قرآن جیسی 1 سورت بنا کے لے آؤ، قرآن جیسی 1 آیت بنا کے لے آؤ، تو ہم اپنا دعوی نبوت واپس لے لیں گے۔ تو قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے۔ آج آپ لوگ علم، حکمت، دانائی کے عروج پر ہیں، تو قرآن جیسی ایک کتاب بنا کے کیوں نہیں لے آتے ہیں تاکہ سلسلے ختم ہو جائے۔ وہ لوگ صحابہ کرام کو جلایا کرتے تھے اور مارا کرتے تھے اور پیٹا کرتے تھے، آج ذرا انسانیت کے حقوق کی بڑی آواز اٹھ رہی ہے، اس لیے مسلمانوں کو تو کچھ نہیں کہتے، لیکن مسلمانوں کو اندر سے مارنے کے لیے اور ان کو دل سے رلانے کے لیے وہ کبھی قرآن کی بھی حرمتی کرتے ہیں اور کبھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حرمتی کرتے ہیں۔ میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ آئیے قرآن جیسی کتاب بنا کر لیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 14 صدیوں پہلے دعویٰ کیا تھا، ان کی نیابت میں آج امت بھی اس دعوے پر قائم ہے۔ اگر آپ اسلام کے بارے میں سب کچھ کر رہے ہو لیکن یہ کیوں نہیں کر لیتے کہ قرآن جیسی کتاب بنا کر لے آؤ؟ اور مجھے امید ہے کہ جس طرح قرآن نے کہا تھا کہ اگر سارے جن و انس بھی اکٹھے ہو جائیں تو کوئی بھی قرآن جیسی کوئی کتاب بنا کر نہیں لا سکتا۔ یہ حق سچ کی کتاب ہے جب ہم بات کرتے ہیں قرآن پاک کی۔ ریحان صاحب آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے تھے ابھی جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان تعلیمات پر عمل پیرا ہوں۔ بے شک دیکھیں، گریک فلاسفرز سے لے کے ابھی ویسٹرن فلاسفرز تک، میں ایرسٹوٹل کو پڑھتا ہوں تو اس نے جو 5 کیننز آف پبلک اسپیکنگ یا ریٹرک دیے، اس کے پری ریکوزٹ سے بتائے کہ ایتھوس، پیتھوس اور لیگوس ہے۔ ایتھوس وہ کہتا ہے کریڈیبلٹی کو، تو وین اٹ کمز ٹو کریڈیبلٹی، یا ابھی کنٹمپرری سٹائلز آف لیڈرشپ پڑھائے جاتے ہیں تو اس میں 2 سٹائلز پڑھائے جاتے ہیں، یعنی نمبر 1 از اوتھینٹک لیڈرشپ اینڈ نمبر 2 از سرونٹ لیڈرشپ۔ کریڈیبلٹی یا اوتھینٹک لیڈرشپ کیا ہے؟ میں دیکھتا ہوں کوہ صفا پہ کھڑے ہوتے ہیں آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفار مکہ کو اکٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ کے تم پہ حملہ آور ہو جائے گا تو کیا تم یقین کر لو گے؟ کہ جی ہم کیسے یقین نہیں کریں گے، آپ صادق ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، آپ امین ہیں، آپ امانتیں رکھتے ہیں، لوگ آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے ہیں۔ یعنی کریڈیبلٹی کو پروف کرنے میں دشمن آپ کی بات کی تعریف کر دشمن کر رہا ہے، اور اس کے لیے ان کو سال لگے۔ سب سے پہلے اپنی کریڈیبلٹی کو عیاں کر دیا لوگوں پہ، اور لوگوں نے تسلیم کیا کہ اس وقت یہاں مکہ میں آپ سے زیادہ کریڈیبل آدمی کوئی نہیں ہے۔ ویسے تو کائنات پوری کی پوری کائنات میں کریڈیبل آدمی آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کریڈیبل نہیں ہے، تو ایٹ لیسٹ آج جب گریک اور ویسٹرن فلاسفرز یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کی گفتگو افیکٹو تب ہوگی جب آپ کریڈیبل ہوں گے، اچھے پبلک سپیکر تب ہوں گے جب کریڈیبل ہوں گے۔ تو کریڈیبلٹی کے لیے کیا ہے؟ آقا نامدار سچ بولتے تھے، امانتیں رکھتے تھے، تو کم از کم سچائی کا ایک پہلو جہاں آپ نے کہا کہ ہمیں کیا سیکھنے کی ضرورت ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، سچ تو بول سکتے ہیں، امانت دار تو ہو سکتے ہیں، خیانت تو چھوڑ سکتے ہیں۔ آج ہمیں اسمگلرز کے خلاف کریک ڈاؤن کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ آج ذخیرہ ہولڈرز کے اگینسٹ ہمیں کریک ڈاؤن کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ ذخیرہ اندوزی ہم کرتے ہیں، امانتوں میں خیانت ہم کرتے ہیں، ہوڈنگ اور یہ بلیک مارکیٹنگ ہم کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی اور فراڈ ہم کرتے ہیں، سادہ لوگوں کو ہم لوٹتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ اگر دیکھیں، کہتے ہیں کہ ایڈ کرنا مشکل ہوتا ہے، پرسنالٹی میں کوئی خوبی ایڈ کرنا مشکل ہوتا ہے، مائنس کرنا تو آسان ہوتا ہے نا۔ یہ سب کچھ جو ہم نے اپنے ساتھ آلریڈی ایڈ کیا ہوا ہے، ابھی نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ میں کہتے ہیں اینکرنگ، آپ کے دماغ کے ساتھ کوئی چیز اینکر ہو جاتی ہے، بچپن سے آپ بہت سارے اینکرز کو کیری کر رہے ہوتے ہیں اپنے ساتھ، تو ان اینکرز کو ڈیٹیچ بھی کیا جا سکتا ہے۔ جو بوجھ لادا ہوا ہے اس کو لادے ہوئے بوجھ کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھنا آسان ہے، رادر دین کے اس بوجھ کو اٹھا کے سر پہ رکھ لیں، تو یہ بہت آسان ہے۔ ایٹ لیسٹ ہم خود احتسابی کریں، ذرا ریویو کریں۔ اشفاق احمد صاحب کہتے تھے نا کہ آپ دن کے اختتام پہ کمرے کے کسی کونے سے ڈھول لگا کے سوچیں، سیلف ایویلویشن کریں کہ آپ نے دن میں کیا اچھا کیا، کیا برا کیا۔ تو ایٹ لیسٹ ہم یہ تو سوچیں کہ ہمارے آج اسٹوڈنٹ کو انٹرویو کے لیے جانا ہوتا ہے نا، تو انٹرویور سوٹ انالیسس کرتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے، آپ کی ویکنس کیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے ہم گوگل بابا سے پوچھتے ہیں واٹ از دی اپروپریٹ آنسر اف انٹرویور آسک کہ واٹ از یور اسٹرینتھ، ہم گوگل سے پوچھتے ہیں کہ میری اسٹرینتھ کیا ہے۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہماری اسٹرینتھ ہے کیا، کیونکہ ہم نے کبھی سیلف ایویلویشن کی نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا ہماری ویکنس کیا ہے۔ ایٹ لیسٹ بیٹھ کے ہم دیکھیں تو صحیح، اور سیرت طیبہ کے سنہرے اصولوں کو اپنی زندگی کے اندر شامل تو کریں۔ ہمیں کسی بھی گریک یا کسی بھی ویسٹرن فلاسفر کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہم سیرت طیبہ کے اوپر بیان ہی عمل کر لیں تو دیٹس ہاؤ اٹ از۔ بالکل ٹھیک کہا ہے انہوں نے۔ آپ اس حوالے سے ایک چھوٹا سا پیغام دے دیں۔
میں اس عید میلاد النبی کے حوالے سے ایک پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جا کر سب سے پہلا جو کام کیا تھا وہ مواخات مدینہ تھا. مہاجرین اور انصار میں محبت اور ایک رشتہ، ایک اعتماد اور ایک خدمت، یہ سلسلہ جوڑا تھا. پاکستان جو بے شمار مسائل کا اس وقت شکار ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دروازے بھی ایک دوسرے کے لیے کھولیں، اپنے دل بھی ایک دوسرے کے لیے کھولیں. جس طرح ریحام نے ابھی کہا کہ ہمیں ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں مہنگائی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں لوگوں کے لیے سہولتیں مہیا کرنی چاہیے. اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا سب سے پہلا نقطہ ہے. جب حضور غار حرا سے واپس آئے تھے تو آپ نے حضرت خدیجہ سے کہا زملونی میرے اوپر کمبل ڈالو. تو آپ کو سردی محسوس ہو رہی تھی، تو کچھ طبیعت ناساز تھی. تو جب آپ لیٹ گئے، تھوڑا سا آپ کو سکون ہوا، تو حضرت خدیجہ بولی، انہوں نے کہا کہ آپ کی اللہ حفاظت کرے گا، اس لیے کہ آپ لوگوں کے ہمدرد ہیں، آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بیماروں کی خدمت کرتے ہیں، بیواؤں کے سر پر آپ ہاتھ رکھتے ہیں، یتیموں کی آپ دیکھ بھال کرتے ہیں. یہ آپ کی جو صفات اور خوبی تھی، یہ نبوت سے پہلے کی خوبیاں تھیں. گویا اگر ہم سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سیرت کو اگر ہم اپنا لیں تو ہمارے خاندانی مسئلے، ہمارے ملکی مسئلے، ہمارے معاشی، سیاسی، اقتصادی مسئلے سارے حل ہو جائیں گے. لیکن اختیار کرنے سے، اپنانے سے، صرف باتیں کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے. بالکل. بہت بہت شکریہ ریحان طارق صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور بہت بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، آج کے پروگرام میں ملک کی موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر کمپلیٹ ڈسکشن کی گئی. نگران وزیر اعظم کا دورہ امریکہ، دورہ برطانیہ کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی، جبکہ پروگرام میں جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے بھی جو ہے وہ گفتگو کی گئی. اور بالکل درست کہا کہ ہمیں اب اپنی زندگی میں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکے سچ بولیں، لوگوں کے کام آئیں. مجھے اجازت دیں، دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.